चले हम्म, सर, जंग जमल और जंग सिफीन पर मेरा एक सवाल था, थोड़ा 2 मिनट दीजिए कि मैं मतलब कि जी एक सर। सवाल अपना मैं खुलकर बता सकूं। जी जी। सर, हम जो अहले सुन्नत है ना, हमें ये बताया गया है जंग जमल और जंग सिफीन के बारे में कि ये जो जंग हुई है ना, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बिना पर हुई है। हाँ हाँ हाँ। जो हजरत आयशा का जो ग्रुप है, जो मौला अली सलाम का जो ग्रुप है, वो सर मतलब कि मैं थोड़ा खुलकर बताऊं इसमें कि वो हमें ये बताते हैं कि जो खारजी थे वो दोनों मतलब के ग्रुप में शामिल थे, और उन खारिजियों के प्रोपेगेंडा और उनकी चालों की वजह से ये जंग हुई है। अब सर मेरा मतलब कि ये कंफ्यूजन है कि ये वाकई जंग एक बुग़्ज़ के बिना पर थी, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बिना पर थी, कि वाकई बुग़्ज़ था, मतलब कि जो मुखालिफिन थे मौला अली सलाम से बुग़्ज़ रखते थे, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मतलब प्रोपेगेंडा के मतलब मुताबिक ये जंग हुई है, जंग जमल और जंग सिफीन। ये मैं समझ गया। देखिए मेरे भाई, ये कहानी है। आपको एक ऐसे धोखा दिया जाता है पाकिस्तान में कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग था। कहाँ की मिसअंडरस्टैंडिंग थी? दो जानब से लश्कर लेकर आते हैं, आमने सामने होता है, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पे इत्माम हुज्जत करते हैं, खुतबे देते हैं कि तुमने मेरी बैअत की है, तो तुम क्यों मेरी जंग पे आए हो? ठीक है ना? तो वहाँ पे ये इन लोगों को पता ही नहीं था, इन लोगों का इतना जंग हुआ है, इन लोगों को कत्ल किया गया है, और ये सब सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। फिर उसके बाद सिफीन में से मुआविया के साथ इतनी गुफ्तगू हुई, निगोशिएशन हुआ कि जंग ना हो जाए, ठीक है ना, कि वो उसको अज़ल किया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने। सहाबा गए, अबू दरदा व अबू हुरैरा उधर जाते थे, एलची बन के पैगाम लेके आते थे, पैगाम लेके जाते थे, और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग था। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हकीकत यह है कि जमात उमरिया न सफ़ीन का जवाब दे सकते हैं, न जमल का, बिलखुसूस जमल का। क्यों? क्या जमात मुखालिफिन का सारा मजहब आयशा के मदार पर है। आयशा एक अच्छी औरत है, उसकी रिवायात मकबूल है, और उसकी रिवायत पे हम अमल करेंगे, ठीक है ना। तौहीद पे, रिसालत पे, नमाज, रोज़ा, गुस्ल, सब के वजू के अहकाम किन से लेंगे? आयशा। आयशा की रिवायत बहुत बकसरत है। और ये अगर ये इसके किरदार पे खदशा आ जाए तो फिर तो इनका मजहब ही टूट जाता है। उसके अलावा तलहा ज़ुबैर हैं, और उसके बाद अदालत सहाबा है कि अगर सहाबा को अदालत से साक़ित किया गया कि सहाबा भी फासिक हो सकते हैं, सहाबा भी गलती कर सकते हैं, सहाबा भी गुनाह कर सकते हैं, सहाबा भी मुनहरिफ हो सकते हैं, तो फिर सहाबा का जरह का दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर इनकी तो कोई हदीस ही नहीं बचेगी, इनका बिल्कुल मजहब तबाह हो जाएगा। तो इसलिए वो इन बातों पे मजबूर हैं, क्योंकि अहादीस मुतवातिर हैं मुखालिफिन के यहाँ के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लड़ता है, अना हरबुन लिमन हारबकुम, कि जो शख्स उनसे लड़ता है वो मुझसे लड़ता है। मैं ये हदीस आपको दिखाऊं, भले सुनन इब्न माजा में ये हदीस मुतअद्दिद कुतुब में मौजूद है, सही सनद के साथ। ये मुलाहिजा फरमाइए, सुनन इब्न माजा, मोहम्मद इब्न यजीद क़ज़वीनी उनका नाम है, हाफिज़ मोहम्मद इब्न यजीद क़ज़वीनी, सुनन इब्न माजा, छाप दारुल फ़िक्र। ये किताब छपी है दारुल फ़िक्र लिबनान में सन 2008 में। यहाँ पे मुलाहिजा फरमाइए, आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 54 में, 54 में, हदीस नंबर 145, हदीस नंबर 145, सफ़ा नंबर 54। عن السدي عن سبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی علیہ السلام سے، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم اجمعین سے، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جس شخص کے ساتھ آپ مسالم ہیں، صلح پر ہیں، تو میں اس کے ساتھ صلح پر ہوں، اور جس شخص کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو، میری لڑائی اس سے ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام سے جنگ لڑنا رسالت پناہ، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کی مترادف ہے، تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ عائشہ مکے سے اٹھی ہے، لشکر اس نے جمع کیا سارے راستے پہ، وہ اس میں لوگوں کو بلایا اپنے طرف کہ میری پیروی کرو اور آ جاؤ، میری اطاعت کرو۔
کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ اور ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ واقعا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ان کا مقصود تھا تو آ کے علی علیہ السلام سے کہتے آپ خلیفہ وقت ہیں, فلان فلان نے قتل کیا عثمان کا, اس سے آپ قصاص لے لیں. وہ تو بہانہ تھا عثمان کا خون. عثمان کا خون سب لوگ جانتے ہیں کہ عثمان مروان ابن الحکم نے طلحہ کو اسی لیے قتل کیا کہ وہ عثمان کا قاتل تھا, اور اس نے قتل کرنے کے بعد کہا کہ آج کے بعد میں عثمان کے خون کا میں مطالبہ کروں گا ہی نہیں, میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے. تو بھلے صحیح ہے. میں آپ کی سر خدمت اس میں میں پھر جی میں آپ کی خدمت میں ایک روایت دکھاؤں کتاب تاریخ ابن شبہ سے. یہ کتاب ہے کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری البصری. یہ تحقیق فہیم محمد شلتوت صاحب کیا. اچھا, اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1172 میں. روایت دیکھیں, یہ حدیث بشرط البخاری اور مسلم ہے, حدیث صحیح ہے. بھلے حدیث صحیح ہے. اچھا, حدثنا زہیر بن حرب, بلکہ پچھلے سفر حدثنا زہیر بن حرب, یہ والی حدیث ٹھیک ہے نا. حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني عمي وعم لي بينما أنا عند عائشة وعثمان محسوب. میں عائشہ کے ساتھ تھا اور عثمان کو محاصرہ کیا گیا تھا. عثمان کے قتل کا زمانہ تھا. عثمان کو گھیرے میں لیا تھا بغاوتیوں نے. والناس مجهزون للحج, اور لوگ چاہتے تھے کہ حج کی طرف جائیں. حج کا بھی موسم تھا, حج پہ کچھ لوگ تیاری کر رہے تھے. جاء مروان, اس وقت مروان ابن الحکم آیا جو عثمان کا چچا زاد بھائی ہے اور عثمان کا وزیر بھی ہے اور عثمان کا داماد بھی ہے اور عثمان کا وزیر اعظم بھی ہے اور عثمان کا خزانہ دار بھی ہے اور عثمان کا کمانڈر ان چیف بھی ہے. یعنی عثمان کا تمام کار اس کے ہاتھ میں, چچا زاد بھائی بھی ہے. وہ آیا فقال یا, یہ لفظ ہے عائشہ کے لیے, لفظ ہے کیا, ام المؤمنین, ان عثمان بن عفان, اس کے لیے لفظ ہے امیر المؤمنین نستجیر باللہ, یقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ, وہ آپ کو سلام بھیجا. کون؟ عثمان آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ویقول ردی عنی الناس, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بچائیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, لوگوں نے مجھے گھیر لیا, میں قتل تک پہنچ گیا ہوں, مجھے بچائیں. ردی عنی فإنی فاعل وفاعل, پھر اس نے وعدے دیے عثمان نے کہ تم میری جان بچا دو, میں فلان کام کروں گا. میں اس طرح وعدے دیے اس نے, بہت سارے وعدے دیے نا. اب جیسے مثلا الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے نا, لوگ ووٹ لینے آتے ہیں آپ کے پاس, کہتے ہیں مجھے ووٹ دے دو, میں یہ کروں گا. تو عثمان تو اب تو حالت بہت بری ہے, عثمان کا محاصرہ ہو چکا ہے, لوگ قتل کرنے لگے. وہ عائشہ سے کہہ رہی ہے کہ عائشہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا دو, تم آ کے مداخلہ کر لو, تم زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تیری بڑی حیثیت ہے, لوگ تیری بات مانیں گے, مجھے بچا دو, میں ہر جو بھی تم کہو میں کروں گا. فلم تجب ہو, اس عائشہ نے مروان کا بالکل خاموش رہی, جواب نہیں دیا کچھ بھی. فانصرف وهو يتمثل ببيت ربيع بن زياد العبسي, مروان نے دیکھا کہ عائشہ تو بات نہیں مانی, عائشہ تو کچھ نہیں کرے گی, تو وہ نکل گیا وہاں سے. اور اس طرح شعر پڑھتے ہوئے, یہ جملے اس نے پڑھتے ہوئے, وحرق قيس علي البلاد حتى اشتعلت اجثما. شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ قیس نے میرے زمینوں پر, میرے سرزمینوں پہ, سب پہ میرے خلاف آگ لگا دیا. قیس نے, ایک شعر عربی کا, قیس نے میرے خلاف ہر جگہ آگ لگا دی ہے. اب آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں, اب وہ قیس یہاں سے جانا چاہ رہا ہے. تو حج کا موسم تھا, عائشہ کہہ رہی تھی کہ میں حج کے لیے جاؤں گی. تو اس نے شعر جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ عائشہ نے لوگوں کو للکارا ہے عثمان کے قتل کے لیے. اب عثمان قتل ہونے جا رہا ہے, وہ خود نکل کے حج کی طرف جا رہی ہے. تو شعر کا مطلب یہ تھا. جب اس نے یہ شعر پڑھا ہے, عائشہ نے کہا قال رد علی هذا المتمثل, عائشہ نے کہا کہ یہ جو مروان نے شعر پڑھا ہے اس کو بلا دو, مروان کو واپس بلا دو. فرددناه, ہم نے مروان کو دوبارہ بلایا, آ جاؤ. فقالت وفي يدها غرارة لها تعالجها, مروان واپس آیا, عائشہ کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, عائشہ کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے, تھیلا میں وہ حج کے لیے اپنا سامان وغیرہ اس کے چکر میں تھی. وقفت, اس نے کہا, فقالت, عائشہ نے کہا, والله لوددت ان صاحبك الذي جاءت من عنده في غرارته هذه. اب میں اللہ سے, میری دعا یہی ہے کہ اے کاش تیرا چچا زاد بھائی, تیرا خلیفہ اسی تیلے میں ہو, تم اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے کہ میں اس کی جان بچا دوں. میری خواہش یہ ہے کہ یہ اس تیلے میں ہو. فاوکیت علیہا, اور میں اس میں پتھر ڈال دوں اور اس کو بند کروں.
فالقیتها فی البحر، اور اس کو میں سمندر میں پھینک دوں. میری تو تم آئے ہو میرے پاس کہ میں عثمان کی جان بچاؤں. میری تو خواہش یہی ہے کہ عثمان اس تیلے میں، اور تیلے میں کیا لگا دوں، وہ کیا بولتے ہیں دھاگے کو، جب کیا بولتے ہیں گانٹ نہیں گانٹ نہیں بولتے، گرہ لگا دوں، گرہ لگا کے اس کو سمندر میں پھینک دوں. ٹھیک ہے نا. تو عائشہ نے خود بخوبی، یہ بس سند صحیح ہے، بخاری مسلم کی سند پر ہے کہ عائشہ نے خود کہا کہ میری تو تمنا یہ ہے کہ عثمان قتل ہو جائے. عثمان محاصرے میں، وہ بچانے کی عائشہ سے کہتی کہ مجھے بچاؤ، اور پھر عائشہ کیا کرتی ہے، عائشہ کہتی ہے میری تو تمنا یہ ہے کہ وہ قتل ہو جائے. پھر یہ لوگ جو ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی، یہ لوگوں نے خود عثمان کو قتل کرایا. پھر انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کا فکر یہ تھا کہ عثمان اگر قتل ہو جائے تو طلحہ سے بیعت ہوگی، طلحہ سے بیعت، کیونکہ طلحہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، طلحہ خلیفہ بنے گا تو خلافت واپس بنی تیم یعنی عائشہ کے خاندان، ابو بکر کے خاندان میں آ جائے گا. تو لیکن لوگوں نے علی علیہ السلام کے ساتھ، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا، تو پھر اس کو بڑا غصہ آیا، تو پھر اس نے خروج کیا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. حالانکہ عثمان کا قاتل خود عائشہ ہے، اس نے خود فتویٰ دیا عثمان کے قتل کا. اور یہ جو شعر پڑھا ہے مروان نے کہ بلی حرق قیس علی البلاد حتی اذا اشتعلت اجدما، کہ عائشہ نے، قیس نے میرے لیے آگ جلائے، یہ واضح دلالت ہے، مروان کی واضح شہادت ہے کہ یہ سب فتنہ عائشہ کا تھا، کہ عثمان کا لوگوں کو للکارنا، لوگوں کو کہ عثمان کو جا کے قتل کرو، یہ سب عائشہ کا کام ہے، یہ لوگوں کو غصہ دلایا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر سر قصاص کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نے خود ہی کیا سارا؟ وہ میں جواب تو دیتا ہوں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب پھر مطلب ڈرامہ تھا سر؟ بالکل ڈرامہ تھا، بالکل ڈرامہ تھا کہ وہ تاکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت نہ ہو، ان کو بالکل ہی ڈرامہ تھا. وہ خود ان لوگوں نے قتل کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ مروان عائشہ کے فوج میں تھا جنگ جمل میں، طلحہ بھی اسی جنگ میں تھا. جنگ کے درمیان مروان نے طلحہ کو قتل کیا، تیر مارا اس کو، قتل کیا طلحہ کو. مروان نے طلحہ کو، طلحہ کون؟ طلحہ وہی طلحہ ابن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے جو. اور پھر اس کے بعد فوراً اس نے کہا کہ آج میں نے عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا ہے. اب اس کے بعد کس سے کہا؟ عثمان کے بیٹے سے کہا، عثمان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے آج عثمان کے، کیونکہ چچا زاد وہی خاندان کے ہیں، میں نے آج اب عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا، آج کے بعد قتل انتقام کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس واضح شہادت ہے کہ یہ خود عثمان کے قاتل تھے، طلحہ قاتل تھا، عائشہ قاتل تھی. اور یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مطالبہ کرنا صرف اس لیے کہ یہ لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ لوگ ورغلانا چاہتے تھے لوگوں کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کے خلاف میں. عثمان ایک بہانہ تھا، وَإِلَّا اگر عثمان تو بہت عرصے تک محاصرہ تھا نا، محاصرہ تھا وہ اپنے گھر میں، اس نے کئی دفعہ مدد مانگا معاویہ سے، معاویہ مجھے بچاؤ. معاویہ خود چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو، کیونکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتا تھا. وَإِلَّا اس نے کیوں فوج نہیں بھیجا؟ اس نے فوج بالکل نہیں بھیجا. اور عثمان کو جب قتل ہوا تھا، جب قتل کرنے کے لیے اس کے لوگ آئے تھے، اس میں سے ایک جملہ یہی تھا محمد ابن ابو بکر نے کہا کہ معاویہ نے تجھے بچایا، تو نے معاویہ کے لیے اتنا کام کیا. عثمان سے اس نے کہا تو نے معاویہ کو اتنا طاقتور بنایا، معاویہ کی تائید کی، معاویہ کو گورنرشپ سے نہیں ہٹایا، اور اس نے جتنے خلاف کام کیے، جتنے برے کام کیے، تو نے اس کو نہیں عزل نہیں کیا، تو آج کیوں معاویہ تیری مدد نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا. ایک جملہ یہی تھے ان کے کہ معاویہ نے تجھے کیوں نہیں بچایا. اگر یہ لوگ واقعا چاہتے تھے تو بہت آسان تھا معاویہ کے لیے، شام سے ایک لشکر بھیج دیتا، لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ عثمان قتل ہو. ہر ایک کا اپنا وہاں پہ ایک خواہش تھی کہ کیوں عثمان قتل ہو جائے. جب عثمان، معاویہ اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کہ خود خلیفہ بنے، عائشہ اس لیے چاہتی تھی کہ عثمان قتل ہو کہ طلحہ خلیفہ بنے، طلحہ اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کہ وہ خود خلیفہ بنے، زبیر اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے کہ خود زبیر خلیفہ بنے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب عثمان قتل ہوا تو لوگوں نے کس کے ساتھ بیعت کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ. تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ عثمان جو ہے مظلوم مرا ہے، ہم ان کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے، تو ہم عثمان کا خون کا بدلہ لینا. عثمان کا خون، عثمان مدینے میں قتل ہوا ہے اور عائشہ جا کے لشکر لے کے جا رہی ہے کہاں پہ؟ بصرے میں. یہ فراڈ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی. اچھا سر، جی سر، تھوڑا سی بات کرنے سے موقع دیجیے گا سر، کیونکہ میں اپنی پوری کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں سر. سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ مروان بن حکم نے تو طلحہ کو تیر مار کر کہا کہ آج میں نے عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے. سر ہمیں مطلب کہ اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت یا صحابہ ٹو صحابہ اتنی محبت کہ ہمیں بس صرف محبت ہی بتائی جا رہی ہے، اور آپ جو حقیقتیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایسا کہا ہے کہ آج میں نے عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا. پھر تو یہ خطا اجتہادی، یہ ساری چیزیں تو پھر سر ختم ہو جاتی ہیں اہل سنت کے یہاں پر. سب فراڈ ہے بھائی، سب فراڈ ہے. خطا اجتہادی کوئی اجتہادی نہیں تھا، پتہ نہیں تو ان کو سب پتہ تھا کو کیا کہا. اس خطا اجتہادی آپ لوگوں کے لیے. میں آپ کو حدیث دکھاؤں عزیز. دیکھو یہ حدیث ہے، یہ کتاب ہے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چاپ دار التاج، سن 1989 میں دار التاج میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر
190 میں, ٹھیک ہے, 190. یہ صفحہ نمبر 190 میں ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 30,578. 30,578. حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال. یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث سند ہے. یہ حدیث بخاری کی سند میں, بخاری میں یہ سند آپ کو دکھا دوں, اور مسلم کی بھی سند ہے, لیکن بخاری میں دکھا دوں تو کافی ہے, زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ مسلم بھی دکھا دیں. وکیع اسماعیل سے اور وہ قیس سے جو روایت کرتا ہے. دیکھو یہ کتاب ہے صحیح بخاری, ٹھیک ہے نا, صحیح البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, دار احیاء التراث العربی, سند 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 719, حدیث نمبر 4063. حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ, یہی مصنف جو کتاب ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ. حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال رأيت طلحة شلا وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. یہ دیکھیں سند ایک مرتبہ پھر دیکھو, وکیع عن اسماعیل عن قیس, یہ بھی سند وہی ہے, وکیع ابن ابی شیبہ عن وکیع عن اسماعیل عن قیس, ٹھیک ہے نا, سند وہی ہے. ابن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس كان مروان مع طلحة يوم الجمل. مروان طلحے کے ساتھ تھا, سب یہ عائشہ کے لشکر میں تھے. عائشہ اس لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا. عائشہ نے وہ زرہ پہنا تھا, آرمر, وہ لوہے کا جو کپڑا ہوتا ہے, اور اس کا جو اونٹنی تھی, اونٹنی پہ بھی انہوں نے لوہے چڑھائے تھے. وہاں پہ اس کے لیے ہودج بنایا تھا, سواری بنائی تھی وہ ہودج, وہ بھی جو ہے سونے کا, وہ اس کا لوہے کا, کہ بالکل اس کو غضن نہ ہو, تیر وغیرہ نہ لگے عائشہ کو. فلما اشتكت الحرب, جب لڑائی سخت ہوئی ہے, قال مروان لا اطلب بثاري بعد اليوم. جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو مروان نے کہا آج میں عثمان کے خون کا بدلہ آج لوں گا, اور آج کے بعد کبھی عثمان کے خون کا بدلہ میں نہیں لوں گا. ثم رماه بسهم, اس نے تیر مارا طلحہ کو, فاصاب ركبته, طلحہ کے زانو گھٹنے میں تیر لگی ہے. فما رقع الدم حتى مات, تو اس کے گھٹنے سے خون نہیں رکی, خون چلتا گیا, بہتا گیا, یہاں تک کہ طلحہ کا موت ہوا ہے. وقال طلحہ نے کہا دعوه فانه سهم ارسله الله. طلحہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, یہ کیسا تیر ہے, اللہ کا تیر مجھے لگا, آج اللہ نے مجھے تیر مارا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں ابن ابی شیبہ کی وہ کتاب لے کے آؤں, ایک منٹ. یہ لوگ کتنے فراڈی تھے. دیکھو بھائی, ان لوگوں نے اتنا فتنہ کیا ہے. اب مروان کون ہے؟ مروان ابن الحکم بخاری کے رجال میں سے, وہ کوئی جھوٹا تھوڑی ہے. مروان ابن الحکم آپ لوگوں کا امیر المؤمنین ہے اور صحابی بھی ہے, ٹھیک ہے. اس نے ایک صحابی نے رضی اللہ نے دوسرے صحابی رضی اللہ کو قتل کیا. تو یہ سند بھی بخاری کی سند میں نے آپ کو دکھایا. یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ, جلد نمبر 8, چھاپ دار الفکر. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 708, کتاب الجمل, صفحہ نمبر 708, کتاب الجمل, حدیث نمبر 14. حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال اخبرنا قیس, یہ بھی سند صحیح ہے. اچھا, رمى مروان بن الحکم یوم الجمل طلحة بسهم في ركبته. مروان نے جنگ جمل کے واقعے میں طلحہ کو تیر مارا اس کے گھٹنے پہ. فجعل الدم يخدو ويسيل, خون بہتا جا رہا تھا. قال فاذا امسكوه استمسك واذا تركوه سال. جب وہ زخم کو روکتے تھے تو خون رک جاتا تھا, اور جب چھوڑتے تھے تو خون دوبارہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. على كل حال, بھلے یہ حدیث صحیح ہے کہ بھلے اس نے مروان نے قتل کیا. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اور مزید احادیث دکھاؤں. یہ خود واضح اعتراف ہے کہ مروان عثمان کا قاتل خود صحابہ تھے, اور انہوں نے سب فراڈ کیا تھا کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں, خاک بدلہ لے رہے ہیں. خود قتل کیا ہے عثمان کو, اور اب جو ہے اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں.
یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، شاب دار الفکر، الجزء الرابع. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، 2009 دار الفکر بیروت میں. کتاب معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 85. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 5675. اکراش نے کہا کنا نقاتل علی مع طلحہ ومعنا مروان، ہم مروان طلحہ بھی ہمارے ساتھ ہے، مروان بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے یعنی جمل میں. فانہزمنا، ہماری شکست ہو گئی. فقال مروان، مروان نے کہا لا ادرک بثاری بعد اليوم من طلحہ، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں طلحہ سے اپنا انتقام نہیں لوں گا. فرماہ بسهم فقتلہ، مروان نے طلحہ کو تیر مار کر اسے قتل کیا. اچھا اس میں تو کئی احادیث ہیں، اس میں یہ حدیث نمبر 5677. اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة بن عبید اللہ يومئذ وقف فوقع في ركبته. قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مروان بن الحکم کو جب وہ اس نے تیر سے مارا کس کو، طلحہ کو، اور وہ تیر لگی اس کے گھٹنے میں. فما زال يسبح الى ان مات، يسبح الى ان مات، وہ تسبیح کر رہا تھا کہ جب تک وہ مر گیا. 5677 دیکھو 5677. بلی قال الذهبي في التلخيص صحيح، ذهبی نے تلخیص میں کہا ہے، تلخیص میں یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، ذهبی نے بھی تصحیح کیا. تو یہ تو روایت بہت زیادہ ہے. اچھا سر مطلب کہ اگر ٹھیک ہے تو پھر عثمان کا قاتل کون ہے؟ عثمان کا قاتل مروان بن الحکم، جو عثمان کا چچا زاد بھائی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اس کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، اس کا خزانہ دار بھی ہے، اور آخر تک عثمان کے ساتھ تھا. جس دن عثمان کا قتل ہوا ہے نا، اس کو سب لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے، مروان نے نہیں چھوڑا. مروان نے آخر تک عثمان کا دفاع کیا، ٹھیک ہے نا. اس مروان نے خود شہادت دی ہے کہ اس مروان کا قاتل طلحہ ہے، اور اس نے اس کو تیر سے مارا، اور اس نے خود شہادت دی ہے کہ مروان کے قتل، عثمان کے قتل پہ ورغلانے والی کون ہے، وہ عائشہ ہے. دونوں بات کی اس نے شہادت دی ہے. اور اس کے مزید بہت ساری باتیں ہیں کہ ابھی میں وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. جی بولیں مزید کیا ہے آپ کے پاس؟ اچھا سر، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے وغیرہ جو خود شامل تھی، اگر سر ٹھیک ہے سر، مطلب کہ یہ اہل سنت کی طرف سے سوال ہے کہ اگر حضرت عائشہ سے ٹھیک ہے سر، اگر یہ غلطی کہہ دیں یا خطا کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اگر بعد میں اگر سر ان کو ندامت ہو رہی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو سر کیا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے یا یہ خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں اگر عائشہ سے اس بات پہ ندامت تو نہیں ہوئی ہے، ندامت اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس کو شکست ہو گیا نا. عائشہ کے جتنے چاہنے والے تھے وہ سب جمل میں تباہ ہو گئے. عائشہ کی تو بڑی پوزیشن حدیث نہیں ہے وہ کہ میرے مطلب کہ میری بیوی پر، نہیں سر میں بتا رہا ہوں ایک مطلب سر، وہ حدیث نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی سر سن لیجیے، وہ حدیث نہیں ہے کہ سر میری ایک بیوی پر کتے بھونکیں گے، اس وجہ سے کوئی روایت ہے. ہاں ہے حدیث عائشہ کے متعلق شاید. تو وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس حدیث کے مطلب کے مطابق حضرت عائشہ کو ندامت ہوئی کہ میں نے مولا علیہ السلام سے جنگ مطلب کہ وہ تو جمل سے پہلے تھا نا، وہ جمل سے پہلے تھا، جمل کے بعد تو نہیں ہے. وہ جنگ جمل سے پہلے تھا. اس کو جب کتے بونکے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ مقام کہاں ہے، یہ کہا کہ اب کا مقام ہے. تو اس نے کہا مجھے واپس کر دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری ایک بیوی ہے کہ وہاں پہ کتے بونکیں گے اب کے مقام پر، ٹھیک ہے نا. تو اس نے وہ جمل سے پہلے، لیکن وہاں سے واپس نہیں پھری وہ. پھر وہ مزید اس نے پھر جو ہے عبداللہ ابن زبیر جو تھا، زبیر کا بیٹا، وہ بڑا تیز آدمی تھا، اس نے وہاں سے 50 شاہد لے کے آئے. انہوں نے جھوٹی شہادت دی ہے کہ وہ اب نہیں ہے، اور وہ جنگ پہ مزید چلے گئے. لیکن عائشہ کو تو پتا تھا کہ یہ بھائی سب جھوٹ ہے، پہلے شہادت دے چکے تھے وہ لوگ کہ یہ اب ہے. کتے نے جہاں بموکے نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب ہے. جب وہ واپس جانے لگی ہے کہ اب تو میں واپس جاؤں گی، یہ جمل سے پہلے کی بات ہے، یہ جنگ سے پہلے وہ واپس چلی جاتی تو اس کی عزت بچ جاتی تاریخ میں، لیکن وہ نہیں گئی. اور یہ صحابہ کی جو ہے غلطی ہے کہ انہوں نے کیا اپنی عورتوں کو نہیں لے کے آئے. طلحہ، زبیر، ان لوگوں نے اپنی کسی نے اپنی عورت کو نہیں لایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو، ان کی عورت کو لے کے آئے تھے. اور وہ جب واپس جانے لگی تو ان کو روکا ہے، اور جھوٹی شاہد لے کے آئے تھے لوگ، جنہوں نے جھوٹی شہادت دی کہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو ندامت ہوئی تھی تو وہیں سے واپس چلی جاتی، وہ واپس نہیں گئی وہاں سے. سر آخری بات کروں گا سر، یہ تو مطلب کہ جنگ جمل والی بات کلیئر ہو گئی.